तमाम सहाफ़ी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई और जिसमें 9 एजेंडाज हमारे उसमें शामिल थे, जिसमें सबसे पहले कनकोडिया K2 के पास एक टावर लगाना एक्सपीडिशंस की सहूलत के लिए, चूँकि कई दफ़ा उसी एरिया में इस किस्म के वाक़यात पेश आए, सब ने देखा, कई ज़ख्मी हुए, रेस्क्यू किया, कईयों की डेड बॉडीज़ तक नहीं मिली। तो उसके पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने फ़ैसला किया कि SCO के ही ताउन से वहाँ पे एक मोबाइल टावर फैसिलिटी हो बेस कैंप के आसपास। एक ये हमारा एजेंडा था। और दूसरा, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पिछले 1.5-2 सालों से उनकी जो फ़ीसों में जो वो थी, उनको जो मिला हुआ था स्कॉलरशिप, तो उस पे पिछली गवर्नमेंट ने चूँकि वो अदा नहीं किया था, तो 7.5-8 करोड़ के करीब उनकी रकम बनती थी। वो मसला इस तरह से पेश आया था कि पिछली गवर्नमेंट ने हमारा कराक्रम बोर्ड को शिफ्ट किया, फेडरल बोर्ड के साथ मर्ज किया, और उससे हमें जो रेवेन्यू मिलता होता था KIU बोर्ड से, वो मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से उनके अपने रेवेन्यू में कमी आई KIU। और फिर जो स्टूडेंट्स उनके अंदर इनरोल्ड थे, जिनको उन्होंने सब्सिडी देनी थी या जिनको स्कॉलरशिप देनी थी, स्टाइपेंड, वजीफ़ा, उसके ऊपर मसला आया। कई दफ़ा वो सड़कें भी ब्लॉक की, अपनी कोशिश बेचारे करते रहे। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट ने इनको बहुत ज़्यादा दिल से महसूस करके फिर कराक्रम यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारों से बातचीत करके उसका आधा पैसा वो GB की गवर्नमेंट अदा करेगी, जो 4 करोड़ बनता है, वो हमने आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ये दूसरा था। और तीसरा, RTE जो हमारे मुलाजमीन जिनको PM या CM असिस्टेंट पैकेज में शामिल नहीं किया जाता था, तो ये पहली दफ़ा इसको PTI की हुकूमत ने RTE के उन मुलाजमीन जो ड्यूरिंग सर्विस जिनकी डेथ होती है और उनके लीगल हेयर्स को दोबारा जो है उस डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट फुटिंग्स पे एडजस्ट करने वाला, वो फैसला भी आज कैबिनेट ने दिया है। जो इस वक्त आज के दिन तक 53 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके वालिद या जिनके भाई RTE से उसमें उस नौकरी के दौरान जिनकी डेथ हुई है, और उनको हमने आम जो CM असिस्टेंट पैकेज और PM असिस्टेंट पैकेज की उसके एम्बिट के अंदर इसको शामिल किया। और नंबर 4, इस वक्त तमाम महकमों में लग्जरी गाड़ियां परचेज़ करने की पाबंदी है, लेकिन हमारे फार फ्लंग एरियाज़, इवन सिटी के अंदर मुख्तलिफ गाँव देहातों में स्कूल्स की स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा है, बिलखुसूस ख़वातीन जो ट्रेवल करके अपने स्कूल तक आराम से आसानी से नहीं पहुंचते, उनके लिए बसेस की परचेजिंग वो आज हमने अलाउ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन एम्बुलेंसेस हेल्थ के लिए, क्योंकि ये लग्जरी इसमें नहीं आती। ये जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं जी अफसर शाही वगैरह वगैरह, तो जस्ट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के लिए एम्बुलेंस हो या बस हो, कोस्टर हो, ये चूँकि एक वर्कआउट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी किया है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस स्कूल में, कॉलेज में कितनी एक बसें चाहिए, तो वो उन्होंने वो किया है, इसको भी अप्रूवल मिल गया आज। और नंबर 5 जो है वो जो प्राइमरी स्कूल्स, फिर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का जो मिनिमम बिल्डिंग का जो एक जो स्टैंडर्ड होता है, वो
حیرت والی بات ہے کہ 2 کمروں پر مشتمل ہمارا پرائمری اسکول ہوتا ہے، جبکہ پرائمری اسکول کی کلاسیں قاعدہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں 6 کلاسوں پر مشتمل پرائمری اسکول ہوتا ہے۔ ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ منیمم 2 کمرے اور 1 واش روم اور 2 ٹیچرز۔ تو یہ بالکل ناکافی ہے۔ اس پر پروونشل گورنمنٹ نے، کابینہ نے آج بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہماری ہوئی ہیں اور اس پہ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے جاوید منوا صاحب کی سربراہی میں۔ تو 4-5 ہم منسٹرس ہیں اس میں، کمیٹی میں۔ تو ہم ابھی جائیں گے اس طرف کہ جی ہم آئندہ پرائمری اسکول جب اے ڈی پی کوئی ممبر دے گا تو اس کی جو کاسٹ آج کے دن 60 لاکھ روپے پہ ایک پرائمری اسکول ایک اسٹینڈرڈ ہے، تو 60 لاکھ روپے سے کیا ہم 4 کمرے نہیں بنا سکتے، 5 نہیں بنا سکتے؟ پری فیب کے چائنا کا ایک اچھا خاصا سستا شیٹوں کا کمرے بنتے ہیں ڈیزاسٹر کے دوران اور بڑے مضبوط پختہ ہیں۔ تو اب کمیٹی فیصلہ کرے گی اور پھر جو ڈیفیشنسیز ہیں نمبر آف سکولز میں 4000 سے زیادہ کے کمرے کم ہیں، جو منوا صاحب پورا ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس پر کمیٹی ہماری بنی ہے اور یہ کمیٹی بہت جلدی اپنا فیصلہ کر کے وہ کرے گی۔ اور پھر اس کی KKSF کی ری ڈیزگنیشن ہے، اس کو ری ڈیزگنیٹ کرنے کے لیے ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا ہے، اپروول اس کا بھی ہوا ہے۔ اور پھر سیکیورٹی کمپنیز جو ہوتی ہیں گلگت بلتستان میں، تمام صوبوں میں، اس کی رجسٹریشن کو 5000 روپے پہ ڈاؤن کا KPK پنجاب سندھ بلوچستان کا ایک بندہ اپنی سیکیورٹی ایجنسی لے کے آتا ہے ادھر، اور ہمارے یہاں کا جو جوان ہوتا ہے جو گن لے کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو 4-5 ہزار روپے اس کو تنخواہ ملتی ہے، جبکہ اس کمپنی کی رجسٹریشن یہاں پہ ٹوٹل 5000 روپے، جبکہ کشمیر 7.5 لاکھ اور بلوچستان 8 لاکھ، اس طرح ان کی رجسٹریشنز بہت زیادہ ہے۔ تو چونکہ اب ڈیولپمنٹ کا اتنا بڑا پلان پروجیکٹ وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس میں بڑی کنسٹرکشن کمپنیز گلگت بلتستان آئیں گی، تو اس کو ہم نے انہانس کیا ہے، سجیسٹ کیا ہے 7-8 لاکھ روپے اس میں ہو۔ اور سیکنڈ لاسٹ ہے، یہ بہت بڑا ایشو آپ سب کی نظروں میں تھا اور یہ بڑا پاپولر فیصلہ ہے ہماری طرف سے، 25% جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو لائن ڈپارٹمنٹس کے ملازمین ہیں جن کی تعداد 28 سے 30 ہزار کے قریب ہے، اور ان کو 25%، سیکریٹریٹ کے ملازمین کو 25% الاؤنس ملتا تھا، لائن ڈپارٹمنٹس کو نہیں ملتا تھا۔ ان کا بھی ان کی بات حق بجانب تھی کہ جی تمام کام ہم کرتے ہیں لائن ڈپارٹمنٹس والے اور ہمیں اس حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ وفاق نے بھی کر دیا ہے تمام صوبوں کو، اور پھر گلگت بلتستان تقریباً یہ 2.6 بلین 2 ارب 60 کروڑ کے قریب، یہ بھی منوا صاحب پورا ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اور لاسٹ CM اسسٹنٹ پیکیج کی جو نئی پالیسی ہے وہ آج ہم نے اپروو کی ہے۔ اس میں ہر کوئی پریفر کرتا ہے کہ جی میں ASI لگ جاؤں یا نائب تحصیلدار لگ جاؤں۔ جب بھی کسی کا والد یا بھائی کی دوران سروس ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ڈیسیز کی جگہ اس کا جو وارث ہوتا ہے وہ ASI یا نائب تحصیلدار کو پریفر کرتا ہے۔ پھر دیکھا یہ گیا، فیصلہ کیا کابینہ نے کہ کمپیٹنسی اس میں کمپرومائز ہو جاتی ہے، قابل لوگ لکھ پڑھ کے آتے ہیں اور وہ اس میں کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھے بغیر محض اس لیے کہ جی اس کا وہ ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر اس کو ASI لگنا ہے، اور پھر نائب تحصیلدار ASI نے جا کے DIG IG بننا ہے، نائب تحصیلدار نے جا کے ہوم سیکرٹری چیف سیکرٹری بننا ہے۔ تو یہ پھر صوبوں کے فیصلے کرنے والی پوسٹیں ہوتی ہیں۔ اس پہ ہم نے سختی سے اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ ان 2 پوسٹوں پہ CM اسسٹنٹ پیکیج کا بندہ نہیں لگے گا، باقی تمام سیکریٹریٹ کے
خاص اس میں اندر پھر لائن ڈپارٹمنٹس میں وہاں سب کے لیے دروازے کھولیں جو اس کا 100% ان کا رائٹ بھی بنتا ہے. تو یہ ہیں. باقی منوا صاحب تمام تفصیلات آپ سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ ہمارے صحافی دوستوں کا کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کو انٹیمیٹ ہوا اور آپ تشریف لائے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آج جو گلگت بلتستان کی کیبنٹ ہے اس نے اپنے 5ویں جو اجلاس تھا ہمارے حکومت کے معجز وجود میں آنے کے بعد، اس 5ویں جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بڑے تاریخی فیصلے لیے ہیں جس کی کچھ تفصیلات جو ہے وہ بتانا ضروری ہیں. پہلی چیز ایک اوور ویو جو ہے منسٹر انفارمیشن صاحب نے دے دی، کچھ اسٹیٹسٹکس اور کچھ تفصیلات جو ہیں وہ بتانا ضروری ہیں. تو اس میں جو ایجنڈا آئٹم نمبر 2 تھا 4 کروڑ روپے کی ون ٹائم گرانٹ ان ایڈ. ون ٹائم ایکسیپشن ہے یہ KIU کو صوبائی حکومت نے 4 کروڑ روپے کی ون ٹائم جو گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ آج اس کی اپروول دے دی ہے. منسٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ وفاقی اسکالرشپ پروگرامز کا حصہ تھے، باوجود جب وہ پیکیجز وہ پروگرامز جو ہیں ان کی فنڈنگ وفاق سے رکی تو ہمارے جو طلباء و طالبات تھے ان کے ذمہ واجب الادا تقریباً 8 کروڑ روپے کے لگ بھگ لائبلٹی تھی KIU ایڈمنسٹریشن کی طرف، جس بنیاد پہ KIU میں جب وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنا پہلا وزٹ کیا along with منسٹر انفارمیشن، وہاں پہ گفت و شنید ہوئی اور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ ون ٹائم گرانٹ ان ایڈ پرووائڈ کرے تاکہ اسٹوڈنٹس کے اوپر جو بوجھ ہے، یہ اسٹوڈنٹس کا یہ ایشو پچھلے تقریباً 1.5 سال سے متواتر چلا آ رہا تھا. آج گلگت بلتستان کی کابینہ نے 4 کروڑ روپے ان طلباء و طالبات کے لیے جو فیسز نہ دے پائے ہیں پچھلے 1.5 سال میں، ان کے لیے 4 کروڑ کی یہ گرانٹ جو ہے وہ اس کی آج منظوری دی ہے. یہ ایک تاریخی اقدام ہے. اپنے گلگت بلتستان کے ان ہونہار طلباء کو، نوجوانوں کو جو زیور تعلیم سے صرف اس وجہ سے آراستہ ہونے سے رکاوٹیں ان کے ہاں پیدا ہو رہی تھیں، ان کے لیے صوبائی حکومت نے یہ ون ٹائم جو گرانٹ ہے یہ تفویض کی ہے، اس کی اپروول دی ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو اچھا فیصلہ اس کیبنٹ نے کیا، جیسے آسٹیریٹی میئرز چل رہے ہیں، لگژری جو وہیکلز ہیں ان کی پرچیز، ان کی خریداری کے اوپر پابندی ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو سکولز، کالجز اور انٹر کالجز جو بنے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، ان کے اگینسٹ 98 ملین روپے ان کے مختص تھے اس میں، اور اس کے اگینسٹ 21 بسیں انہوں نے لینی تھیں جو کہ صرف اس NOC کے نہ ملنے کی وجہ سے التوا کا شکار تھا. اگرچہ جو اسکول کی، کالجز کی بسز ہیں وہ لگژری گاڑیوں میں نہ ہی گنے تو گلگت بلتستان جیسے صوبے کے اندر وہ بہتر تھا. تو آج گلگت بلتستان کی کابینہ نے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کے اگینسٹ 21 بسز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو خریدنے کی، جس کے فنڈز آلریڈی موجود تھے، صرف کیبنٹ کی اپروول ریکوائرڈ تھی، وہ آج کابینہ نے دے دی. ان 21 بسوں کے علاوہ 20 بسز کی رینوویشن جاری ہے، اور اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے فلیٹ میں یہ 20-21 بسیں شامل ہو جاتی ہیں تو جو ایکسیسیبلٹی کے ایشوز ہیں اکراس GB ہمارے کالجز کے اندر، سکولز کے اندر، اس میں تھوڑی حد تک جو ہے وہ نیوٹرلٹی آئے گی، وہ مناسب انداز میں اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا. آج 98 ملین روپے جو مختص تھے آلریڈی، صرف NOC کی پروویژن پوری نہ کرنے کی وجہ سے ڈیولپمنٹ سکیمز کا جو چارم تھا، جو حاصل حصول تھا، جس سے عام آدمی نے اور طلباء و طالبات نے فائدہ اٹھانا تھا، اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. آج یہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. سمری آج پیش کی گئی کیبنٹ کے سامنے جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں اسکولز میں، تو اس کے اسٹیٹسٹکس اگر آپ کو میں بتا پاؤں تو بڑے حیرت انگیز ہیں. اس وقت گلگت بلتستان کے اندر ٹوٹل جو 350 سکولز پرائمری مڈل اور 1350 سکولز پرائمری مڈل اور ہائی سکولز ہیں، جن میں تقریباً یارڈ سٹک جو منیمم تھا، اس یارڈ سٹک کے مطابق اگر کمرے گنے جائیں تو 6000 کے لگ بھگ کمرے بننے چاہیے، جو منیمم یارڈ سٹک اس وقت انٹیکٹ ہے اس کے مطابق. لیکن بدقسمتی سے صرف 794 کمرے بنے ہوئے ہیں. اور ہمارے پاس جو ڈیفیشنسی ہے کمروں کی، تینوں
پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولس کے اندر وہ 2649 کمرے ہمارے پاس کم ہیں. تو جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے پروپوزل پٹ ان ہوا کیبنٹ کے سامنے کہ اس سال ہم نئے اسکولز نہیں بناتے ہیں، بلکہ جو مسنگ رومز ہیں اویلیبل ہمارے پاس، جو انفراسٹرکچر ہے ایجوکیشن کا، اس کے اندر منیمم کرائٹیریا کے اوپر جو کمرے بنانے کی، جو کم کمرے ہیں وہ بنانے کی اجازت دی جائے. ہم نئے اسکولز نہیں بناتے ہیں. تو اس کے اوپر سیر حاصل ڈیلیبریشن ہوئی، بہت مثبت تجاویز آئیں سامنے، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ ہم ایک منیمم جو سٹینڈرڈ ہے اسکولز کی کنسٹرکشن کا، جس میں پرائمری اسکولز جو ہیں وہ سب سے زیادہ فوکسڈ ہیں. اب ہر ممبر سیاسی طور پہ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو وو کرنے کے لیے، ان کو جناب خوش کرنے کے لیے ایک علاقے میں پرائمری اسکول دے دیتے ہیں. تو پرائمری اسکول کا جو منیمم یارڈ سٹک ہے وہ 5 یا 6 کمرے ہونے چاہیے. اس میں 6 کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو پالیسی اس وقت انٹیکٹ ہے اس میں 60 لاکھ کا ایک پرائمری اسکول بنتا ہے اور اس کے اندر 2 کمرے بنائے جاتے ہیں. اب 2 کمروں کے اندر سائملٹینیسلی 5 یا 6 کلاسیں چلانا از خود انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جس انداز میں تعلیم دی جانی چاہیے ہوتی ہے وہ پورا نہیں کر پاتا. تو اس وجہ سے یہ کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کریں گی منیمم جو سٹینڈرڈز ہیں اسکولز کی کنسٹرکشن کے حوالے سے، اسپیشلی پرائمری اسکولز کی کنسٹرکشن کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کمپیریٹیو انالیسس بھی کیا جائے گا دوسرے صوبوں کا اور باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا ایک انالیسس ہم کریں گے کہ وہاں کیا منیمم سٹینڈرڈز ہیں. اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے اس کے اندر اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ ہم یہ جو قیمتی پتھروں سے، قیمتی نہیں کہیں گے، پتھر سے بنائے جاتے ہیں، اور RCC کی طرف اس کو اگر ہم کسی دوسری سستی ٹیکنالوجی کی طرف جایا جائے اور وہی سٹرکچر، وہی بلڈنگ جو ہے وہ اگر کم پیسوں میں بنا پائیں تو ہم ایک اچھا انفراسٹرکچر دینے کی کوشش کریں گے. پہلے ابتدائی مرحلے کے اندر یہ کمیٹی، جس میں 4 منسٹر صاحبان شامل ہیں، سیکٹری ورکس شامل ہیں اور سیکٹری ایجوکیشن صاحب شامل ہیں، اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں گی، اور اب اگلے یا اس سے اگلی کابینہ کے اجلاس کے اندر اپنی سفارشات مرتب کر کے ہم لے کے آئیں گے اور وہ پالیسی منیمم سٹینڈرڈز جو ہیں وہ سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ری ڈیزگنیشن آف KKSF ایز ٹورسٹ پولیس جو ایک اچھا انیشیٹو ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ کا. گلگت بلتستان جو اپنے سیاحتی مقامات کی وجہ سے، ٹوریزم کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، یہاں پہ ایک سافٹ امیج دینا دنیا کی نظر میں، دنیا کے لینس پہ، دنیا کے ایمبٹ پہ، اور دنیا کے اس ٹوریزم کینوس کے اوپر گلگت بلتستان کو ایک اچھا سافٹ امیج دینا، اس کے لیے ایک احسن اقدام کیا گیا تھا. ٹورسٹ پولیس کا جو انیشیٹو تھا، ہمارے پاس KKSF آلریڈی موجود تھی، جو کہ کراکرم ہائی وے کے اوپر ایک پرانے ایگریمنٹ کے اوپر ہم پیٹرولنگ کا، ان کا بنیادی جو کام تھا KKH کے اوپر پیٹرولنگ تھی، اور ان کا معاہدہ بنیادی طور پہ NHA کے ساتھ بڑا پرانا تھا. جب یہ کراکرم ہائی وے تعمیر کی ہوئی تھی اس وقت سے یہ چلا آ رہا تھا. اس بنیاد پہ اب KKSF کے پاس صرف ایک ایکسکلوسیو پیٹرولنگ تھا، وہ ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ پولیس ہیں وہ کرتے رہیں گے. KKSF کو بنیادی طور پہ ٹورسٹ پولیس ہی کے کام کر رہی تھی. وداؤٹ ویپن ایک اچھا امیج جا رہا تھا، جس کو پذیرائی نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بہت سارے یورپی ممالک کے سفراء وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اس ٹورسٹ پولیس کے انیشیٹو کو بارہا وہ اس کی تعریف کرتے رہے ہیں، مستقبل ماضی قریب کے اندر بھی، اور ہم دیکھتے رہے ہیں جتنے سفراء یہاں تشریف لائے پچھلے 2-4 مہینے کے دوران، انہوں نے اس انیشیٹو کو بڑی پذیرائی دی. تو آج کیبنٹ نے KKSF جو کراکرم سیکیورٹی فورس تھی اس کو ری ڈیزگنیٹ کر کے ٹورسٹ پولیس جو ہے اس کی اپروول دے دی ہے. یہ خوشائن عمل ہے کہ ہمارا جو ٹورسٹ پولیس کا اہلکار ہے وہ کیپیسٹیٹ آلریڈی ہے، اس کو مزید کیپیسٹیٹ کیا جائے گا. ٹورسٹ کے ساتھ کس طرح کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ اس نے میٹ کرنا ہے، اور وداؤٹ ویپن جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ایک اچھا امیج ہم پوری دنیا کے اندر گلگت بلتستان کی سیاحت کا دیا جائے اور اس کو مزید پذیرائی ملے. تو یہ ایک اچھا آج فیصلہ ہماری کابینہ نے کیا. سب سے بڑا جو آج ایک لینڈ مارک جو فیصلہ ہوا ہے، لائن ڈپارٹمنٹس آپ سب کے علم میں ہیں،
49,000 NIS کے اوپر ہمارے ملازمین ہیں جو لائن ڈپارٹمنٹس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ پچھلے 1.5-2 سال سے سراپا احتجاج تھے۔ احتجاج اس وجہ سے وہ کر رہے تھے کہ ایک لائن ڈپارٹمنٹ کا سرکاری اہلکار اور سیکریٹریٹ گروپ کے سرکاری اہلکار کی تنخواہوں میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا، بہت زیادہ ڈسپیرٹی تھی۔ تو اس کی ریڈکشن کے لیے ان کی استدعا، انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ کافی عرصے سے ان کا احتجاج جاری رہا۔ کابینہ کے پچھلے اجلاس میں یہ ذمہ داری سونپی گئی کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینشیل میٹرز کو کہ ان کے ساتھ انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی جائیں اور پھر ایک پالیسی کی طرف لے کے آیا جائے۔ تو ہماری کمیٹی نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینشیل میٹرز، جس کے اندر ناچیز، منسٹر انفارمیشن، منسٹر لا اور 7 سیکرٹری فائنانس، اس پہ مشتمل یہ کمیٹی ہے۔ ہم نے کوشش کی ان کے ساتھ آن اینڈ آف انگیجمنٹس ہم نے روا رکھی، اور ان انگیجمنٹس کی وجہ سے اس کے بعد ہم نے ایک فارمل ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کے ڈیمانڈز کو سنا۔ ان کی بنیادی ڈیمانڈز کے اندر یوٹیلیٹی الاؤنس، ٹائم سکیل پروموشن اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، ان 3 کی ان کی طرف سے ڈیمانڈ بڑی تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک اچھے نیگوسیشنز کے بعد پہلے فیز پہ ہم نے ان کو 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی آج منظوری دے دی ہے۔ اب یقیناً وہ صاحبان، وہ ہمارے خواتین، وہ حضرات جو ہمارے بھائی لائن ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر رہے ہیں اور کوئی الاؤنس نہیں لے رہے ہیں، وہ اب یہ رننگ بیسک کے اوپر 25% جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 1 مارچ سے ان کی تنخواہوں میں شامل ہوگا۔ میں اس میں یہ بھی گزارش کروں کہ ہمارا تمام فائنینشیل انتظام و انصرام فیڈرل فائنانس کے ساتھ ہی ہے۔ پورے ملک کے اندر 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس پچھلے دنوں دے دیا گیا ہے۔ ہم نے فیڈرل جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس حوالے سے 1 مارچ سے لے کے اس جو فائنینشیل ایئر کی کلوزنگ تک 30 جون تک اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 663 ملین بنتی ہے۔ اس کا جو رقہ ہے اس کی ڈیمانڈ ہم آلریڈی جنریٹ کر چکے ہیں۔ اوور آل جو 1 سال کے اندر فائنینشیل امپلیکیشن آئے گی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں، ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس کے ملازمین کو جو الاؤنسز دیے جائیں گے، جو یہ الاؤنس دیا جائے گا، اس کی 2.6 ارب روپے سالانہ وہ وفاق سے ہم لے پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر اسسٹنس پیکیج، یہ بنیادی طور پہ چلا آ رہا ہے پرائم منسٹر اسسٹنس پیکیج فار امپلائیز، جو صاحبان دوران ڈیوٹی وفات پا جاتے تھے۔ پی ایم کا ایک انیشیٹو تھا، 2 سال کے لیے ان کے ورثاء میں سے کسی کو 2 سال کے لیے کانٹریکٹ کی امپلائمنٹ دی جائے گی۔ وہ سلسلہ یہاں چلا اور پچھلی حکومت نے اس کو ری نیم کیا چیف منسٹر اسسٹنس پیکیج، جس کے تحت ایک پالیسی وضع کی گئی۔ اس پالیسی کے اندر کچھ ٹرمینالوجیز بڑی واسٹ تھیں جس کی بنیاد پہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر مسائل آ رہے تھے، اور کچھ اس کے جو پوائنٹس تھے وہ بنیادی میرٹ کے ایسنس کو توڑ رہے تھے۔ میرٹ کی پالیسی کی پامالی کی طرف اس خطے کو لے کے جانے کا احتمال تھا۔ اس بنیاد پہ اس کو دوبارہ سے ریویو کرنے کے لیے پھر ٹاسک کیا گیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینشیل میٹرز جو کابینہ کی ہے۔ اس نے اپنی جو انیشیل میٹنگ تھی اس کو اسکروٹنائز کر کے ہم نے اس کو ریوزٹ کیا، اور بنیادی طور پہ جو مقابلے کا رجحان ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے سی ایم اسپیشل پیکیج اسسٹنس پیکیج کے اندر سے اے ایس آئی جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل پوزیشن ہے، اس پہ ڈائریکٹ انڈکشن جو ہے وہ ہم نے اس کو کابینہ کی منظوری آج ہوئی کہ وہ نہیں شامل ہوں گے، اور نائب تحصیلدار، یہ 2 بڑی پوزیشنز ہیں جس کے اوپر اوپن میرٹ کے اوپر ہر بندے کو مقابلے کا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو ویگ ٹرمز تھیں اس میں رشتہ دار کی ڈیفینیشن، آج سے پہلے اس چیف منسٹر اسسٹنس پیکیج کے اندر جو ڈیسیزڈ امپلائی ہیں اس کا بیٹا بیٹی یا کوئی رشتہ دار، اب رشتہ دار کی ڈیفینیشن اتنی وسیع ہے کہ جس کو کسی بھی انداز میں کنفائنڈ کرنا، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا وہ کافی مشکل ٹرم تھی۔ تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ جزویات کو دیکھا گیا، دیکھے جانے کے بعد کوشش کی گئی کہ ایک اچھی پالیسی مرتب کی جائے، اور آج اس کی منظوری دے دی گئی۔ تو اس میں بنیادی نقطہ صرف ایک چیز سمجھنے کا تھا، چیف منسٹر اسسٹنس پیکیج کے علاوہ جو نائب تحصیلدار اور اے ایس آئی کی پوزیشنز ہیں اس کو اوپن کر دیا گیا۔ باقی جس ڈپارٹمنٹ سے دوران ڈیوٹی اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے لیگل ہیئرز اگر پوزیشن ویکنٹ ہو، پہلی چیز، دوسری چیز اس کی جو کوالیفیکیشنز ریکوائرڈ اس پوسٹ کے اگینسٹ ہیں
پوری کرنے کی صورت میں ان کو جو ہے اس پوسٹ کے اوپر اویلیبلٹی آف سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف پوزیشن، تو یہ آج اس پالیسی کو ہم نے اپروو کیا۔ انہی گزارشات کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ سر لائن ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کے درینہ مطالبات کو پورا کر کے ان کو تو خوشخبری آپ نے سنا دی، جبکہ عارضی ملازم اس وقت چیف